बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं अफ़गानिस्तान से आ रही हैं और बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। मैच एक बार फिर शुरू हो चुका है और मैच शुरू हुआ है अफ़गान तालिबान और अमेरिका और दीगर ताकतों के ख़िलाफ़। और अब ये मैच चौमुखी लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ये मैदान जंग में नहीं बल्कि ये लड़ी जा रही है सिफारती मैदानों में और मुआशी मैदानों में। अब तालिबान ने एक काम किया है। तालिबान ने आज बाज़ाब्ता तौर पे अमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान का ऐलान कर दिया है और अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। यूँ समझें आप, तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे बता दिया है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कि आज हम अपनी अमारत का ऐलान कर रहे हैं, यानी अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कौमी परचम भी शेयर किया और कुछ और चीज़ें नए अफ़गानिस्तान की। नया अफ़गानिस्तान कैसा होगा, नया अफ़गानिस्तान में हुकूमत किसकी होगी, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह तौर पे बता दिया। और उन्होंने ये मैसेज भी दे दिया कि अब हम फातेह हैं और फातेह के तौर पे काबुल में दाखिल हुए हैं और अब हम पे जो इनडायरेक्ट चीज़ें मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है वो मुसल्लत नहीं की जाएंगी, बल्कि हम फातेह हैं। अफ़गानिस्तान में हमारी हुकूमत है और नया अफ़गानिस्तान हम तामीर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो कि तालिबान की क़यादत की तरफ से किया गया। अब इसका बैकग्राउंड में क्या है, उसका काउंटर कैसे किया जा रहा है। अब असल चीज़ ये है, सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो मुआहिदा हुआ और मुआहिदे के बाद क्यों मैं ये आप बैकग्राउंड थोड़ा सा बता रहा हूँ कि पसे पर्दा कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें चल रही हैं कि हम शिकस्त तो हमें हो चुकी और अब इस शिकस्त को मुकम्मल तौर पे मुस्तक़बिल में बचाने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ साजिशें करनी चाहिए, कुछ क्या करना चाहिए, प्रॉक्सीज तैयार करनी चाहिए और जो एक वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम की बातें की जा रही हैं उसमें वसीउल बुनियाद हुकूमत में हमारे बंदे ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्ट किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इंडक्ट करवाए जाएं और जो हुकूमत बने उसमें अफ़गान तालिबान को ये कहना चाहिए कि वो ऐसी मखलूत हुकूमत बने वसीउल बुनियाद हुकूमत के नाम पे जिसमें अफ़गान तालिबान जो हैं वो गैर मुअस्सर हो जाएं और अपनी पॉलिसीज़ को लेकर आगे न बढ़ सके। डिसीजन मेकिंग की फुल फ्लेज पावर उनके पास ना हो। ये हो रही थी। फिर एक पैरेलल एक कोशिश की जा रही है और वो भी आ चुकी है और वो है अमरुल्लाह सालेह किधर है, नायब सदर। और फिर पंजशेर में ये ख़बर दी है और ये इन्फॉर्मेशन रूसी वज़ीर ख़ारजा ने दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने यह इन्फॉर्मेशन बाकायदा तौर पर ज़िम्मेदारी साथ की कि वादी पंजशेर में जो कि अहमद शाह मसूद और शुमारी अफ़गानिस्तान का इलाका है, उसमें अहमद शाह मसूद के बेटे और अमरुल्लाह सालेह मुसल्लह जिद्दोजहद के लिए तालिबान के साथ लड़ाई के लिए एक अपनी फ़ोर्स तैयार कर रहे हैं और वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और इसमें अब कोई शुबा नहीं है कि वो फ़ोर्स कौन तैयार कर रहा है, उनके पीछे कौन है और ये सारी प्लानिंग कौन कर रहा है। मैं एक बात बता दूं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी और चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी उनके पास ज़्यादा मालूमात हैं और वो यूँ अगर ये कहा जाए कि अफ़गानिस्तान के चप्पे चप्पे में ये फैले हुए हैं तो इसमें कोई शुबा नहीं है। अफ़गान तालिबान की अपनी इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से काम लिया जा रहा है और ये सारी चीज़ें गैदर अप हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि इधर लिंगर ऑन किया जा रहा है नई हुकूमत के क़याम के लिए और अफ़गान तालिबान को एंगेज किया जा रहा है और एक मुलाकात, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। और ये चीज़ें जब अफ़गान तालिबान तक पहुँची, ज़ाहिर है उनके साथ उनके पार्टनर्स जो हैं रीजनल प्लेयर्स ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर कर रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पहले भी एक ख़बर दी थी कि अशरफ गनी 16 करोड़, उन्होंने अमाउंट नहीं बताई थी, उन्होंने कहा था कि 3-4 गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर डॉलर से भरे हुए वो लेके गए हैं। उसकी तस्दीक भी हो गई और उसकी तस्दीक इस तरह से हुई कि अब अफ़गान सफ़ीर ने यह कहा है कि वो 16 करोड़ 70 लाख डॉलर जो हैं
وہ لے کے ملک سے فرار ہوئے ہیں اشرف غنی اور حمداللہ محب. اور وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ تاجکستان سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی. اور جب ان کا پتہ چلا کہ تاجک میں ہیں تو افغان سفیر نے یہ کہا تھا کہ یہ پیسے لے کے فرار ہوئے ہیں، یہ ہمارے مجرم ہیں اور یہ اس وقت صدر نہیں ہیں، استعفیٰ دے چکے ہیں. انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتاری کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں سے اڑے اور یو اے ای میں پہنچ گئے. اور اب یو اے ای میں وہ ایک پناہ گزین کے طور پہ رہ رہے ہیں. اور پیسے ان کے پاس ہیں یا نہیں یہ، لیکن افغان سفیر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے انہی کے پاس ہیں اور 16 کروڑ 70 لاکھ ڈالر وہ لے کے لوٹے ہیں. ان پہ چوری کا الزام ہے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو واپس لا کے ان کا ٹرائل کیا جائے گا. جی ہے. دوسری جانب جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور ان کو پیچھے لک آفٹر کون کر رہا ہے؟ ان کے پیچھے جناب انڈیا ہے. اور انڈیا ان کو وہاں پہ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ چیزیں آؤٹ ہو گئی ہیں. اور پھر ایک اور طالبان کے رہنما نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان کو برباد کرنے میں انڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اس لیے انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. یہ افغان طالبان کی طرف سے ایک واضح میسیج ایک بار پھر دیا گیا ہے. تو صورتحال کیا ہے؟ افغان طالبان نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور انہوں نے تمام دباؤ مسترد کر دیے اور یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا اور کہ ہم جیتے بھی، ہم فاتح بھی ہیں اور ہم ڈکٹیشن بھی لیں. تو ڈکٹیشن ہم نہیں لیں گے اور اس کے بدلے میں نمبر 1 تو یہ کہ مسلح جدوجہد کروائی جائے، نمبر 1. نمبر 2 ان کے خلاف جو ہتھیار اب باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے IMF نے اور ورلڈ بینک نے اور عالمی مالیاتی اداروں نے کہ افغانستان کے جتنے بھی اثاثے ہیں، جتنی بھی اماؤنٹ بینکوں میں پڑی ہے، سینٹرل بینک میں پڑی ہے، وہ ساری کی ساری روک دی گئی ہے اور افغان طالبان یا نئی حکومت کے آنے تک کوئی رقم بھی ریلیز نہیں کی جائے گی. اس مہینے $450 ملین ریلیز ہونا تھا، وہ روک دیا گیا، بلاک کر دیا گیا ہے. افغانستان میں جو سینٹرل بینک میں اثاثے تھے 9 ارب 30 کروڑ ڈالر کے، ان کو بلاک کر دیا گیا ہے. پھر 650 ارب ڈالر مکمل طور ٹوٹل مختص کیے گئے تھے افغانستان کے لیے مستقبل میں، ان کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر اعلانیہ طور پہ افغانستان پہ انڈائریکٹ معاشی پابندیوں کا آغاز ہو چکا ہے. اب ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے افغان طالبان نے پری ایمپٹیو سٹرائک کی ہے اور قبل از وقت اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور واضح طور پہ کر دیا. دوسری جانب کیا ہے جناب؟ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے ملاقات کی ہے عبداللہ سے، حامد کرزئی سے، گلبدین حکمت یار سے، ان سب سے ملاقاتیں کی ہیں. پھر چائنا کے سفیر اور روس کے سفیر سے ملاقاتیں کی اور پاکستان کی قیادت کا پیغام ان کو پہنچایا کہ پاکستان کیا کیا مدد کر سکتا ہے اور پاکستان عبوری حکومت کے، اگلی حکومت کے قیام میں جو خدمات ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں. پاکستان فوری طور پہ پاکستان کا سفارت خانہ کھلا ہے اور روزانہ ہزاروں ویزے جاری کیے جا رہے ہیں. تمام غیر ملکی جو کہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. واحد سفارت خانہ پاکستان کا کابل میں جو ویزے ایشو کر رہا ہے اور بائی روڈ بھی اور بائی ایئر بھی لوگوں کو شفٹ کر رہا ہے. PIA کی پرواز شروع ہوئی تھی اور PIA نے کچھ مسافروں کو وہاں سے شفٹ بھی کیا، اس کے بعد پھر بلاک کر دیا گیا. اور البتہ بائی روڈ طورخم کے راستے بہت سارے غیر ملکی پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان سے آگے اپنے اپنے ممالک کو جا رہے ہیں. آگے ایک اور چیز بھی ذرا سن لیجئے کہ مزید فوجی امداد، یعنی کہ کسی قسم کی فوجی کیا کہنا چاہیے حملے کی خارج از امکان قرار دے دیا ہے. اب جنرل آسٹن جو کہ وزیر دفاع ہیں امریکہ کے اور جنرل مارک ملی جو کہ اس وقت سرونگ جرنیل ہیں، ان دونوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں اور اب
ہمارے پاس صرف کابل کا ایئرپورٹ ہمارے کنٹرول میں ہے، کابل ایئرپورٹ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور باقی سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ افغان طالبان کے پاس ہے۔ جنرل آسٹن نے یہ کہا کہ اب ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کابل شہر میں، کابل کے اندر کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی کر سکیں، اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے ہماری پہلی ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو انخلاء ہے، فوجیوں کا انخلاء اور اپنے اتحادیوں کا انخلاء، اس کو یقینی بنائیں، اور وہی ہماری پریورٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کسی قسم کی کوئی پریورٹی نہیں ہے، یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور چیز بھی بتائی گئی ہے، وہ مارک ملی، اور مارک ملی نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں جو شکست ہوئی ان کا ملبہ انہوں نے افغان فوج پہ ڈالا ہے اور افغان قیادت پہ ڈالا ہے، یعنی کہ افغان حکومت پہ، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کابل میں آپریشن کی صلاحیت ہم پہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ اتنی ویل ایکوپڈ فوج، ویل ٹرینڈ فوج 11 دن میں ڈھیر ہو گئی، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس کی ہمیں ہرگز توقع نہیں تھی۔ اور انہوں نے ایک اور چیز بھی، پریس کانفرنس تھی ظاہر وزیر دفاع کی اور جنرل مارک ملی کی، اور ان سے سوالات بھی پوچھے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ یہ جنگ ہم کیسے ہارے، یہ ساری چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن فی الوقت ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کو، اپنے اتحادیوں کو اور ان افغان شہریوں کو جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان کو نکالیں جو ہمارے مددگار ہوئے، اور کیونکہ ان کے جو سفری دستاویزات تھیں، پاسپورٹ وغیرہ، وہ بھی امریکی سفارت خانہ جب خالی ہو رہا تھا اور وہاں سے یہ نکل رہے تھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور دیگر، تو وہاں سے آگ لگا کے حساس دستاویزات جلائی گئیں، تو ان کے پاسپورٹ بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جلا دیے گئے کہ کہیں یہ پاسپورٹ افغان طالبان کے ہاتھوں نہ نکل جائیں اور ان کی شناخت نہ کر لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی کوشش یہ ہے۔ اشرف غنی صاحب کا تو خیر ایک میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ ایک طرف شکست تسلیم کی جا رہی ہے، دوبارہ لڑنے سے انکار کیا جا رہا ہے، اور تیسری جانب کانسپریسیز نہیں بلکہ پراکسیز تیار کی جا رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی خطے میں افغان طالبان کے مقابلے میں شمالی علاقہ کے لوگوں کو، شمالی افغانستان کے لوگوں کو کھڑا کیا جا سکے۔ لیکن اشرف غنی نے یہ انکشاف کیا ہے، صدر اشرف غنی سابق جو مفرور ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نے پنجشیر والوں سے بھی پوچھا کہ لڑنے کے لیے تیار ہو، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب میں نے افغان فوج کو، وہ بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بہت سارے لوگ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اگر میں وہاں ہوتا تو مجھے تو میرا دشمن تلاش کر رہا تھا، ایک کمرے میں کبھی دوسرے کمرے میں، یعنی اگر میں ہوتا تو مجھے مار دیا جاتا، اور اسی لیے میں وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ ابھی میچ چل رہا ہے اور معاملات چل رہے ہیں۔ چین کے صدر اور ایران کے صدر کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی ساری سچویشن پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں ایک پیج پہ اکٹھے چلیں گے اور مشاورت سے فیصلے کریں گے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، چائنا، پاکستان، ایران، روس اور ترکی بھی اس کیمپ میں آ رہا ہے، اور ترکی نے ایک بار پھر یہ پیشکش کر دی ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے لیے وہ تیار ہیں اور طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور ترکی نے، طیب اردوان نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی بات کی، اور وزیر اعظم عمران خان سے 2 دفعہ بات ہوئی، اور اس کا بھی لگتا ہے کہ یہی مقصد تھا کہ ہم اکٹھے افغانستان کے معاملے میں ہم اکٹھے ہو کے چلیں۔ تو ترکی اس کیمپ میں آنا چاہتا ہے، اور طالبان کے ساتھ یقیناً طالبان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہوگا یا پہنچ جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ شمالی افغانستان کے 9 اہم ترین رہنما ابھی تک اسلام آباد میں ہیں، اور اس وقت سفارت خاری چل رہی ہے، بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، پیغام رسانی چل رہی ہے، اور پاکستان ماشاءاللہ سے اپنا کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک
جلدی جو خبریں تھیں تازہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں. باقی اگلی ویڈیو میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.